इस देश का हर बच्चा सिया राम कहेगा, इस देव भूमि पर नहीं इस्लाम रहेगा। हमारे इस भारत देश में आतंकवादियों के लिए शरण नहीं है, नहीं तो एक एक को गोली मार कर हम भगा देंगे पाकिस्तान। मेरे भाइयों, इस संसार का मालिक एक है जिसकी पहचान कुरान मजीद में दी गई है, कुल हु अल्लाहु अहद। पहचान वो ये है कि कुल हु अल्लाहु अहद, कि संसार का सच्चा मालिक एक है, वो सारे जहान को बनाने वाला है, हर चीज़ को उसने पैदा किया है, बाकी हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है और हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, मगर वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। अल्लाहु समद, सारा जहान हर चीज़ उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम युलद, ना उसने अपने पेट से किसी को जना है और ना वो किसी और से जना गया है, ना उसके माँ बाप है, ना वो किसी का बाप है, ना उसकी शुरुआत है, ना उसका अंत है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा पूरे संसार में कोई नहीं है, वो सबसे अलग और निराला है, क्योंकि संसार में हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है और पैदा करने वाला पैदा की हुई चीज़ों से अलग होता है, और पैदा करने वाले के सामने पैदा की हुई चीज़ हर प्रकार से बेबस होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि इस कायनात में एक मालिक की बादशाहत छाई हुई है, जिसको चाहता है ज़िंदगी देता है, जिसको चाहता है मौत देता है। संसार में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये पैदा हुई हैं और इनका अंत भी होना है। जो चीज़ पैदा हुई हो और उसका अंत हो, उसके आगे सर झुकाने से क्या फ़ायदा। इसलिए संसार का सच्चा मालिक एक है और वो निराकार है, उसी के आगे सर झुकाएं, उसी की इबादत करने के लिए कुरान मजीद में कहा गया है, नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आइए अब हम समझते हैं कि दुनिया में फसादी लोग, धरती पर फसाद फैलाने वाले, कत्ल गारत फैलाने वाले क्यों हैं और अच्छे लोग क्यों हैं। तो कुछ न था अल्लाह था, कुछ ना रहेगा अल्लाह रहेगा। ना अल्लाह के कोई मुकाबले का है, ना बराबर का है, ना उस जैसा है, ना उससे बड़ा है, ना उससे ताकतवर है। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। तो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए फ़रिश्तों को पैदा किया, फिर जिन्नात को पैदा किया। फ़रिश्ते रोशनी से पैदा हैं, नूर से पैदा हैं, जिन्नात उस आग से पैदा हैं जो आग हमारी आंखों से दिखती नहीं है, और इंसानों को मिट्टी से पैदा किया। तो जब अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने आदम अलैहिस्सलाम का, इंसान सब जो सबसे पहले इंसान हैं दुनिया के, उनका पुतला बनाया, तो सारे फरिश्तों और जिन्नातों को हुक्म दिया, तो हुक्म दिया कि आदम के आगे सर झुकाओ। तो आदम के आगे सर नहीं झुकाना था, वो अल्लाह ही के सामने सर झुकाना था, एक इम्तिहान लेना था। अल्लाह ताला अपनी मखलूक को पैदा करता है, उसे ताकत देता है शरीर में, और उसको एक समझ देता है, और उसको एक सोच देता है, नीयत देता है, और उसको फ्री विल देता है, इम्तिहान लेता है फिर। तो जिसको हम आज शैतान इबलीस कहते हैं, ये भी फरिश्तों में शामिल था। तो सारे फरिश्तों ने सर झुकाया, मगर इबलीस ने सर नहीं झुकाया, इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। यानी इसके अंदर जो अल्लाह की बनाई हुई रचना थी, ये उसके खिलाफ चला, इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। अब अल्लाह की रचना ख़ास तौर पे दो प्रकार की होती है। एक तो ये है कि मालिक ने पैदा किया है तो उसका एहसान मान और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर चल, उसका हुक्म पर चल, और उसका हुक्म ये है अच्छाई। एहसान का जो निचोड़ है वो है अच्छाई, भलाई। और दूसरा है कि उसने पैदा किया है तो एहसान के बदले में उसकी नाशुक्री कर, और नाशुक्री का सेंस है बुराई, फसाद। तो अल्लाह की रचना में दो पहलू हैं। अगर अल्लाह का हुक्म मानेगा तो अच्छाई पे चलेगा, भलाई पे चलेगा, उसमें अल्लाह ने अमन शांति रखा है अपने हुक्म में। और अगर नहीं मानेगा तो अल्लाह के हुक्म का इनकार करेगा तो फसाद फैलाएगा, बुराई पे चलेगा। बुराई पे चलेगा तो बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। अल्लाह ने अपने हुक्म की नाफरमानी में बेचैनी रखी है, परेशानी रखी है, और जो हुक्म मानता है उसमें सकून रखा है, अच्छाई में भलाई रखी है, सकून रखा है। तो जब शैतान इबलीस ने इनकार कर दिया आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने से, सजदा अल्लाह ही को था, वो अल्लाह का हुक्म था इम्तिहान लेने के लिए। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि किबला है, काबा है, सभी लोग काबे की तरफ सर करके जो है, चेहरा करके जो है सर झुकाते हैं। तो इसी प्रकार से हम काबे को सजदा नहीं करते, सजदा अल्लाह ही को होता है, वो तो एक सिंथ है, एक रुख है। अब मस्जिद में, मस्जिद बनी हुई होती है, उसमें सामने दीवार होती है, जब सर झुकाते हैं तो सामने दीवार होती है, तो क्या हम सजदा जो है दीवार को करते हैं? नहीं, अल्लाह को करते हैं सजदा। तो इस शैतान को आदम अलैहिस्सलाम से, जो सबसे पहले इंसान थे, उनसे हसद हुआ और इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, इसको घमंड हुआ। हसद का मतलब आदम अलैहिस्सलाम को देखकर ये जला
اور اس نے گھمنڈ کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو جبھی سے یہ آدم علیہ السلام کا دشمن ہے کہ میں جو ہے آگ سے پیدا ہوں اور یہ خاک سے پیدا ہے، مٹی سے پیدا ہے۔ اللہ نے اس کا مرتبہ اونچا کیا۔ تو قرآن مجید میں اس کا کھنڈن ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیا، ان کی پتنی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کو جنت میں جو ہمیشہ کا گھر ہے، مزے کا گھر ہے، اس میں چھوڑ دیا۔ اور پھر شیطان نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہاں پر بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرائی ان دونوں سے۔ تو آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، اس میں اسپشٹ روپ سے اس بات کا کھنڈن کیا گیا ہے۔ میں لیکن تھوڑا سا آگے سے پڑھتا ہوں، آیت نمبر 34 سے پڑھتا ہوں۔ اب آپ ذرا سنیے دھیان لگا کر کے۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، سنسار کا سچا مالک فرما رہا ہے کہ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، تو سب جھک گئے مگر ابلیس شیطان نے انکار کیا ہے۔ ابلیس جو ہے اس وقت سے ہی جو ہے شیطان کا لقب اس پہ لگ گیا۔ ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور اوگیا کاریوں میں، نافرمانوں میں شامل ہو گیا، کیونکہ اسے آدم علیہ السلام سے حسد ہوا، جلن پیدا ہوئی اور گھمنڈ ہوا، اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ تو ابلیس شیطان اسی وقت سے دنیا کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام سے نفرت کرنے لگا۔ اب آگے پڑھیے آیت نمبر 35 میں کیا کہا گیا ہے، سنسار کا مالک کیا فرما رہا ہے۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری پتنی، یعنی آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کی پتنی کو پیدا کر دیا۔ پھر کہا کہ تم اور تمہاری پتنی دونوں جنت میں، سورگ میں رہو اور یہاں جی بھر کر جو چاہو کھاؤ، لیکن کنتو اس پیڑ کے نکٹ نہ جانا، اس پیڑ کے قریب نہ جانا۔ اللہ کا حکم تھا ہے تو اس پیڑ کے قریب نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں میں گنے جاؤ گے۔ ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنی ہی جان پہ ظلم کرتا ہے، اس کی سزا پائے گا۔ انت شیطان نے ان دونوں کو اس پیڑ کی اور پریرت کر کے، بہکا کر کے، چھل کپٹ سے، ہمارے آدیش کے انوپالن سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس اچھی حالت میں وہ تھے سورگ کے اندر۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سب کو حکم دے رہا ہے، شیطان کو بھی اور ان کو بھی۔ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک وشیش سمے تک، یعنی کچھ سمے تک دھرتی میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے اور امتحان دینا ہے۔ اب آگے پڑھیں گے ہم آیت نمبر 37 میں۔ اس سمے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، اپنے پالنہار سے کچھ شبد سیکھ کر توبہ، چھما یاچنا کی، یعنی کہ اللہ ہی سے شبد سیکھے کیونکہ اس کی مخلوق ہے، انسان کو کہاں آتا ہے اتنا، اللہ سے شبد سیکھے اور پھر توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، جس میں کہا گیا ہے کہ 40 یا 70 سال تک دھرتی پہ آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، چھما یاچنا کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، جس کو اس کے رب نے، اس کے پالنہار نے، اس کے پیدا کرنے والے نے سویکار کیا، اس کو سویکار کر لیا، اللہ نے معافی کو مان لیا، کیونکہ وہ بڑا چھما کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا نام رحمان ہے، رحمان، رحم کرنے والا۔ اب آگے جب پڑھیں گے ہم آیت نمبر 38 میں، سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری اور سے جو مارگ درشن، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو میرا راستہ تم تک پہنچے گا، مارگ درشن تمہارے پاس پہنچے، تو جو لوگ میرے اس بتائے ہوئے مارگ درشن پر چلیں گے، اچھائی پر چلیں گے، میری رچنا کے آدھار پر، ان کے لیے کسی بھے اور دکھ کا موقع نہ ہوگا، نہ کسی ڈر اور غم کا موقع ہوگا، اور جو اسے سویکار کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ آگ نرک میں جانے والے ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یاد رکھیں ڈر اور غم میں کیوں کہا اللہ نے، کیونکہ انسان کی ہر مصیبت ڈر اور غم میں چھپی ہوئی ہے۔ ڈر اور غم کو نام دے دیے ہیں مصیبت کا، دکھ کا، تکلیف کا، پریشانی کا، یہ تمام جو ہے ڈر اور غم کے اندر انسان کی مصیبت چھپی ہوئی ہے۔ اب دنیا میں لوگ کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے بنانے والے سچے مالک کا سچا حکم ہے؟ کیونکہ وہ اس کی رچنا کے آدھار پہ ہوتا ہے، بھلائی پہ چلنے کے لیے ہوتا ہے، اچھائی پہ چلنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے لوگ پہچان لیتے ہیں۔ اور اس کے حکم میں اچھائی میں سکون ہے، شانتی ہے، تو شانتی حاصل کرنے کے لیے جو لوگ اچھائی پہ چلنے والے ہوتے ہیں، جو اچھائی کا راستہ چنتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو مان لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک دنیا میں بھیجنے والے انسانوں کی روحوں کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے پیدا کر دیا،
عالم ارواح آسمانوں پر جیسے چیٹی کے پیچھے چیٹی چلتی ہے لائن لگا کر کے، اسی پرکار سے پیدا کر دیا اور اس دنیا کا سمے طے کر دیا اور کتنے انسان اس میں بھیجنے ہیں امتحان کے لیے وہ طے کر دیے، اور انسانوں کی رچنا جس کو ہم انسانیت کہتے ہیں وہ انسان کے اندر رچی اور اسے جیون کا سمے دیا اور کچھ سمے کے لیے دھرتی میں ٹھہرنے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے دنیا میں امتحان لینے کے لیے بھیجا۔ اب جو اس جیون کے سمے میں اپنے مالک کو پہچان کر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں کو جان کر اور اسے راضی کر کے جائے گا، وہ مرنے کے بعد اللہ کا انعام سورگ میں پائے گا، ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا، یہ اللہ نے طے کر دیا۔ اور جو اس کی رچنا کے خلاف چل کر شیطان کے راستے پر چل کر فساد پھیلا کر جائے گا وہ نرک کی آگ میں سجا پائے گا۔ یہ جیون نقلی ہے، کھیل تماشا ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کی جان اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہتا ہے جب موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، جو یہاں انسان کرم کرے گا اس کا بدلہ موت کے بعد کے جیون میں پائے گا۔ اب شیطان نے دھرتی پہ آنے سے پہلے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے، پھر میں تجھے دکھاؤں گا کہ جتنے بھی یہ اس کی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ان میں سے اکثر ناشکرے ثابت ہوں گے اور میں ان کو بہکاؤں گا اور بھٹکاؤں گا، تیرے سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، جبکہ سب سے سیدھا اور آسان راستہ اللہ کا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سیدھا راستہ یہ ہے کہ تم اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو، یہ سیدھا راستہ ہے بالکل، اور اسی اچھائی پر چل کر اچھائی کی کھوج کرو، اللہ کی کھوج کرو۔ مگر اس راستے سے شیطان نے کہا میں بھٹکاؤں گا، لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے شیطان کو جو ہے قیامت تک کے لیے جیون دے دیا، زندگی دے دی، اور اسے یہ اختیار دے دیا کہ وہ انسانوں کے من میں غلط خیال پیدا کرے تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کا ٹیسٹ لے، امتحان لے۔ اب شیطان کو آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد سے اتنا نفرت اور اتنی جلن پیدا ہوئی کہ اس نے اپنے جیون کا مقصد ہی یہ بنا لیا اور گھمنڈ میں آ کر یہ سوچ لیا کہ مجھے تو میرے جیون کا مقصد یہ ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو نرک میں لے جاؤں گا۔ اتنا گھمنڈ میں آ گیا کہ اس نے اپنے لیے بھی فیصلہ کر لیا کہ مجھے بھی نرک میں جانا تو ہے ہی ہے، مجھے بھی نرک میں جانا تو ہے ہی، تو میں اپنے ساتھ آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی جتنا ہو سکے نرک میں لے جاؤں۔ تو اس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے تو نرک میں جانا ہے ہی، مجھے تو جہنم میں جانا ہے ہی، اس لیے اللہ سے معافی نہیں مانگتا وہ گھمنڈ میں، مجھے تو نرک میں جانا ہے ہی، جتنا بھی ہو سکے آدم علیہ السلام کی اولاد کو نرک میں لے جاؤں۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا اور اپنی اچھائی میں انسان کے اندر سکون رکھا۔ رچنا میں دیکھیے آپ، اللہ کی جو اچھائی ہے اس میں سکون رکھا، جو انسان اللہ کے حکم مانے گا اس میں اچھائی ہے، اور اچھائی میں سکون رکھا، شانتی رکھی، اور شیطان کی برائی سے نفرت رکھی، اور پلس بے چینی رکھی انسان کے اندر تاکہ شیطان کے راستے پہ انسان نہ چلے اور اللہ کے راستے پہ چلے، کیونکہ امن شانتی رکھ دی کہ امن شانتی کو پسند کرے، اور جنت کے شوق رکھے۔ اب ہم دیکھیں جنت کے شوق بھی انسان کے اندر موجود ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ جنت کے شوق ہیں، انسان کبھی مرنا نہیں چاہتا لیکن یہاں مرے گا، نہ چاہنے کے باوجود لوگ دنیا سے مر کے جا رہے ہیں۔ جنت کے شوق رکھے، انسان دکھ کو پسند نہیں کرتا، یہاں دکھ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، تکلیفوں کو پسند نہیں کرتا، یہاں تکلیف آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مصیبت آتی ہیں، جن چیزوں کو انسان پسند نہیں کرتا ان چیزوں سے بچنے کے لیے ساری عمر بھاگتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے۔ کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو جنت موت سے پوتر ہے، جنت دکھوں سے پوتر ہے، غموں سے پوتر ہے، پریشانیوں سے پوتر ہے، دکھوں سے پوتر ہے، اور غموں اور جو ہے خطروں سے پوتر ہے، بیماریوں سے پوتر ہے۔ وہاں ہمیشہ کا جیون ہے، ہمیشہ کی جوانی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی زندگی موت نہیں، ہمیشہ کے سکھ دکھ نہیں۔ اب چونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اسی لیے ہمارے اندر بھی جنت کے سپنے ہیں، ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے، ہم ان چیزوں سے ساری عمر بھاگتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اچھائی سے ہمارے اندر سکون رکھا اور شیطان کی برائی سے نفرت رکھی، بے چینی رکھی، جنت کے شوق رکھے، سورگ کے شوق رکھے، اور نرک کے خوف رکھے، جہنم کے خوف رکھے۔ جب انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی چونیاں جو ہے دیوار میں مار مار کے توڑ دیتی ہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، انہیں احساس ہوتا ہے، ان کا ضمیر جو ہے انہیں ملامت کرتا ہے کہ مجھ سے جو ہے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے ظلم ہوا ہے اور مجھے سزا ملنی چاہیے، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، تو اسے احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو ہے نرک کے خوف رکھے۔ اب میرے بھائیوں، جن اس آگ سے پیدا ہے جو آگ آنکھوں سے دکھتی نہیں ہے، جن ہم جو ہے شیطان کو جو ہے دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہمارے خون کے قطرے میں دورہ کرتا ہے اور ہمارے دل کی گہرائیوں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، ہمیں اللہ سے بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔
اور ہمارے من میں برے خیال ڈالتا ہے۔ اس کی پہچان ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے من میں برے خیال آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور جو اچھے خیال آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ پہچان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو رچنا انسان کی اس حساب سے بنائی کہ میرے بندے، میں نے اپنی اچھائی میں تیرے اندر سکون رکھا ہے، شانتی رکھی ہے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، جنت کے شوق بھی رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں۔ تیری رچنا کے اندر میں نے تجھے سمجھا دیا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی میری رچنا کے آدھار پر سمجھ جا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی انسان جو ہے اللہ کی اچھائی کو پسند نہ کرے، جبکہ اچھائی میں سکون رکھا ہے اللہ نے، اور شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، پھر بھی نفرت نہ کرے، اور اس میں بے چینی رکھی ہے، اس کا احساس نہ کرے، اور پھر بھی جان بوجھ کر جو ہے غلط راستے کو اپنائے، اور دنیا کو جو ہے ہمیشہ کا گھر سمجھے، دنیا کے دھوکے میں آ کر کے، جبکہ یہ زندگی دھوکہ ہے، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہے جب موت دے کے اٹھا لے ہمیں۔ لیکن پھر بھی انسان جو ہے سچائی کو نظر انداز کر کے، دوسروں کی موت کو نظر انداز کر کے، اپنی موت کو بھلا کر کے دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھے اور دھرتی پر فساد پھیلائے اور جہنم کی آگ میں جائے مرنے کے بعد، تو پھر اس میں اللہ کا کیا قصور ہے بھائی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر اسے دکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ جیون کو ایسے جی اور ایسے نہ جی۔ جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ اچھائی پہ چل، اچھائی پہ چلنے میں دنیا میں بھی سکون ملے گا اور موت کے بعد بھی سکون والا جیون پائے گا، جنت کا جیون۔ اور جب انسان غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، برائی پہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اس کا دل گھبراتا ہے، دل دماغ بے چین کر دیتا ہے، اس کے دل دماغ کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اشارہ کرتا ہے کہ اس راستے پر نہ چل، اس راستے پر چلے گا تو دنیا میں بھی بے چین رہے گا، امن شانتی سے محروم رہے گا، امن شانتی نہیں ملے گی، اور مرنے کے بعد بھی تباہی والا جیون، نرک کا جیون پائے گا، سزا پائے گا۔ اور یہ بھی انسان کی رچنا میں رکھا کہ تو اوروں کو مت دیکھ، تجھ سے تیرے بارے میں حساب ہوگا، تو اپنے کرم دیکھ کہ تو کیا کر رہا ہے، کیونکہ ہر انسان دنیا میں اکیلا پیدا ہو کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اکیلا بھیجتا ہے اور موت دے کر اکیلا ہی اٹھاتا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اور قرآن مجید میں اسپشٹ روپ سے کہا گیا ہے کہ اے انسان، تو اس سے اچھا بدلہ اور کیا پا سکتا ہے کہ جیسا کرے ویسا بھرے۔ اب بھرنے کے لیے تو میرے بھائیو اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے ایمان مزے اڑا رہے ہیں، ظالم ظلم کر رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں، انہیں کہاں بھرنے کے لیے مل رہا ہے؟ تو اصل جیون موت کے بعد ہے، وہاں پر انسان اپنے کرموں کا بدلہ پائے گا۔ تو اگر کوئی انسان دنیا میں امیر ہے، طاقتور ہے، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، اس کا اللہ تعالیٰ امیری میں امتحان لے رہا ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں غریب ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنی طرف سے غریب کمزور نہیں ہے، ہر غریب سے غریب چاہتا ہے میں بات سمجھ جاؤں، لیکن نہیں بن پاتا، تو وہ اپنی مرضی سے غریب نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے غریب ہے، اللہ تعالیٰ اس کا غریبی میں امتحان لے رہا ہے۔ تو ہم دیکھیں کتنے لوگ ہیں بیچارے غریب، جن پر ظلم کیے جا رہے ہیں، زیادتی کی جا رہی ہے، ان کے حق دبائے جا رہے ہیں، ان کا قتل کیا جا رہا ہے، اور وہ بیچارے عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے، انہیں دنیا میں انصاف نہ ملا، تو بیچارے غریب عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے، فائلیں دب گئیں، فائلیں جو ہے کوڑے کچرے میں ڈال دی گئیں، عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے، انہیں انصاف نہ ملا۔ ارے اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو یہ غریب بیچارے یہاں بھی مارے گئے، وہاں بھی مارے گئے، غریب تو اللہ کی مرضی سے تھے نا، یہ کوئی اپنی مرضی سے تھے نہیں۔ تو اچھے برے لوگ دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، اور کتنے ظالم ہیں جو آج بھی اور مر چکے پہلے بھی، کتنے ظالم ہیں جو دنیا کے اندر حرام کے مال کما کے، ظلم کر کے، مزے کر کے مر گئے، دنیا میں انہیں سزا نہ ملی۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تو وہ ظالم یہاں بھی مزے میں رہے اور وہاں بھی مزے میں رہ گئے۔ تو دنیا میں پورے طور سے کسی کا انصاف نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، لیکن جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس نے ایسے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دے گا۔ تو یاد رکھیں، سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دنیا امتحان لینے کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ فیصلے کے لیے بنائی گئی ہے۔ فیصلہ موت کے بعد کی زندگی میں ہے، جس نے ایسے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دے گا۔ اگر سنسار کے سچے مالک نے، اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد انصاف نہ کیا، فیصلہ نہ کیا، تو پھر وہ ظالم ثابت ہوگا، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پوتر ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اس کا اعلان ہے قرآن مجید میں کہ کل قیامت کے دن ہم کسی پہ ظلم نہ کریں گے، جیسے جس نے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد کی زندگی میں فیصلہ نہ کیا، جس نے جیسے کرم کیے اس کو ویسا بدلہ نہ دیا، تو پھر دنیا بنانے کا مقصد ہی بیکار ہو گیا ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد تو انسان مٹی میں مل جاتا ہے، کہاں ہے موت کے بعد زندگی؟ تو میرے بھائی، خدا کی خدائی کو چیلنج نہ کر۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔
قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کا اعلان ہے کہ اے انسان، جب تم مرے گا تو تو اپنے آپ کو مٹی میں ملتا ہوا نہیں دیکھے گا، بلکہ دوسری دنیا میں، دوسرے جہان میں جاتا ہوا دیکھے گا۔ تو انسان کی آتما نہیں مرتی، شریر مرتا ہے، اور جب اللہ چاہے اسی شریر کے انگوں کے ساتھ کروڑوں برس مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ امتحان اس کا یہ ہے کہ کون اس سے ڈر کر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیون جیتا ہے، اس کے حکم پر چلتا ہے، کون اس کی کھوج کرتا ہے، ہاں کون اچھائی پہ چلتا ہے، اور کون اس سے نہ ڈر کے شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، فساد پھیلاتا ہے۔ جان سب کی اللہ کے قبضے میں ہے، سب کو وہ موت دے کے اٹھائے گا، جس نے جیسے کرم کیے اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگ بھی مرتے ہیں اور برے لوگ بھی مرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے اس بارے میں، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچے گا، اور مرنے کے بعد اپنے سچے مالک اللہ کی طرف ہر انسان کو لوٹنا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اور اپنے کرموں کا بدلہ پانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دے کر زندگی جینے کے دو راستے دیے، اور جیون کا سمے دیا امتحان کا۔ تو دو راستے دیے، ایک اچھائی اور ایک برائی۔ اگر اللہ کا احسان مانے گا تو اچھائی پہ چلے گا، اسے راضی کرے گا، اس کی رچنا کے طریقے پہ چلے گا۔ اگر ناشکری کرے گا تو برائی پہ چلے گا، اللہ کا انکار کرے گا، دھرتی پہ فساد پھیلائے گا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، برائی پر چلے گا۔ اب اللہ نے امتحان کا جیون کا سمے دے دیا۔ اب جو انسان کسی کو 60 سال ملی، اگر وہ 60 سال میں برے کرم کر کے مر گیا، اللہ کی طرف دھیان نہ لگایا، اللہ کو بھول گیا، تو مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ اور جو انسان جیون کے کسی بھی سمے میں اللہ کی طرف اس کا دھیان گیا، اگر انجانے میں، نادانی میں اس نے غلط کام کیے، اور اسے جیون کی حقیقت کا ہوش آیا، اللہ کا ہوش آیا، اور اس نے مرنے سے پہلے اللہ سے دل سے معافی مانگ لی، اور اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے ٹھیک کر لیا، اچھے کرم کیے اس قرآن مجید کے دوارا، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اگر اللہ کو راضی کر کے مرا تو نرک سے بچ جائے گا، اور جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں جو یہ گیان پھیلا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اچھے اور سچے لوگوں کو اپنے بنانے والے سچے مالک کی سچائی آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے اس بھائی کی شروع میں ویڈیو دیکھی، آپ اس بھائی کی پہچان کریں کہ یہ دھرم پہ ہے یا ادھرم پہ ہے۔ دھرم کا راستہ سنسار کے سچے مالک، انسان کے سچے بنانے والے اللہ کا ہے، اور ادھرم کا راستہ فساد کا، برائی کا، شیطان کا راستہ ہے۔ دھرم وہ ہے جو سنسار کے سچے مالک، انسان کے سچے بنانے والے مالک اللہ کے قریب لے جائے، اور ادھرم وہ ہے جو شیطان کے راستے پہ لے جائے اور مرنے کے بعد نرک میں لے جائے۔ دھرم کا راستہ اللہ کا شانتی اور امن، شانتی کا راستہ ہے، اچھائی کا راستہ ہے، اور ادھرم کا راستہ اشانتی، فساد اور برائی کا، شیطان کا راستہ ہے۔ اس پہچان سے آپ دنیا میں ہر انسان کو چیک کر سکتے ہیں کہ جو فساد پھیلانے والا ہے وہ کبھی بھی دھرم پہ نہیں ہو سکتا، وہ ادھرمی ہے، شیطان کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ اگر آپ ایک ذرے کے برابر، ایک کण کے برابر بھی برا کام کرتے ہیں تو آپ ادھرم پہ چلتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور جو انسان اچھائی پہ چل رہا ہے، دوسروں کو تکلیف نہیں دے رہا ہے، دھرتی پر امن شانتی پھیلا رہا ہے، وہ دھرم پہ چلنے والا ہے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جو چیز جیسی ہوتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے کہ نہیں؟ اگر آگ جہاں جل رہی ہوگی تو آگ کا کام ہے گرمی پھیلانا، تو آگ جہاں جل رہی ہوگی وہاں گرمی پھیلائے گی، اور جہاں برف ہوگا، برف کا کام ہے ٹھنڈک پھیلانا، تو برف جہاں ہوگی وہاں ٹھنڈک ہوگی۔ تو برا انسان، ادھرمی، اپنے برے کرموں سے برا دکھائی دے گا، اور اچھا انسان جو دھرم پہ چلنے والا ہوگا وہ اپنے اچھے کرموں سے اچھا دکھائی دے گا۔ تو اتنا کٹھن نہیں ہے اچھے اور برے کو پہچاننا، دھرم پہ چلنے والے اور ادھرمی کو پہچاننا اتنا کٹھن نہیں ہے۔ ہمیں بس دھیان لگانے کی ضرورت ہے کہ صحیح دھرم کیا ہے اور غلط دھرم کیا ہے۔ جو اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ سے نڈر رہنے والا ہوگا، ڈرنے والا نہ ہوگا، اس کے کرموں سے برائی پھوٹے گی، اور وہ برائی پھیلاتا ہوا دکھائی دے گا، فساد پھیلاتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور جو انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اپنے اچھے کرموں سے اچھائی دکھائے گا، اس کے کرموں سے اچھائی پھوٹے گی۔ اب انسان کے اندر شیطان کا ایک دھوکہ اور سمجھ لیں ہم، کہ جو ادھرمی، ادھرم پہ چلنے والا ہوگا وہ دھرم پہ چلنے والے کو ادھرمی کہے گا، وہ خود آتنک وادی ہوگا، خود برائی پہ چلنے والا ہوگا، خود دھرتی پر فساد پھیلانے والا ہوگا، اور دھرم پہ چلنے والوں کو آتنک وادی کہے گا۔
फसादी कहेगा। आखिरी अंतिम संदेश था ईश्वर के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी और को बुरा समझे, किसी और को बुरा कहे। इसलिए जो खुद बुरा होगा वो दूसरों को बुरा समझेगा, और जो अच्छा होगा वो बुरों के बारे में भी अपने मन में अच्छा ख्याल रखेगा, वो किसी को धोखा नहीं देगा। ईश्वर का, अल्लाह का डर रखने वाला, मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखने वाला कि मौत के बाद मेरा हिसाब किताब होगा, असल जीवन मौत के बाद है। जो वहाँ कामयाब हुआ वो हमेशा के लिए कामयाब है, और जो वहाँ नाकाम हुआ वो हमेशा के लिए नाकाम है। तो ईश्वर का डर रखने वाला कभी किसी को धोखा नहीं देगा। वो धोखा खा तो लेगा मगर धोखा किसी को नहीं देगा। और एक शैतान का धोखा और समझ लें हम इंसान के अंदर कि अधर्म पर चलने वाला हमेशा धर्म से नफ़रत करेगा, धर्म को मिटाने की कोशिश करेगा, फसाद फैलाएगा। तो इस भाई की आपने शुरू में वीडियो देखी, आपने देखा इसके अल्फाज से और इसकी बोली से और इसके शब्दों से कि यह धर्मी है, धर्म सच्चा इस्लाम है, इसीलिए ये इस्लाम को मिटाने की बात कर रहा है। अब ये शैतानी धर्म को जिंदा करने और फैलाने की बात कर रहा है और अपने सच्चे बनाने वाले मालिक के सच्चे धर्म को मिटाने की बात कर रहा है। तो असल में आप समझिए कि ये जो इसका सच्चा मालिक है बनाने वाला, ये उसी का इनकारी है, उसी का बागी है, उसकी रचना के खिलाफ चल रहा है। तो ये भाई धोखे में गुम है, शैतान का बहुत बड़ा शिकार है। इसको एहसास भी नहीं है कि मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं नरक के रास्ते पर चल रहा हूँ, अपने सच्चे मालिक के रास्ते से खिलाफ हूँ, मैं अपने सच्चे मालिक का इनकारी हूँ। ये शैतान ने धोखे में डाल रखा है और दुनिया को हमेशा का घर समझकर जी रहा है। इसका गुमान ये है कि मैं दुनिया में हमेशा रहूँगा। ये भूल गया सच्चाई को कि मेरी जान मेरे सच्चे बनाने वाले मालिक अल्लाह ईश्वर के कब्ज़े में है। जब चाहेगा मुझे मौत देकर उठा लेगा और दुनिया को छुड़वा देगा। अब अगर इसको सच्चाई का होश हो कि मेरा मालिक अल्लाह है और मेरी जान उसके कब्ज़े में है, जब चाहे मुझे मौत देकर दुनिया से उठा सकता है, जैसे कि और लोग मेरे सामने मर रहे हैं, तो ये कभी भी किसी दूसरे को मारने की धमकी न देगा। अगर ये सच्चाई को होश में समझ जाए कि मेरा मालिक अल्लाह है, असल जीवन मौत के बाद है, अगर मैं दुनिया में उसे राज़ी करने के लिए आया हूँ, मेरे जीवन का मकसद है कि उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छाई पर चलकर बुराई से बचकर मैं अल्लाह को राज़ी करूँ, और ताकि मौत के बाद असल जीवन कामयाबी का अल्लाह का इनाम हासिल करूँ। असल जीवन मौत के बाद है, वहाँ फ़ैसला होना बाकी है। अगर इसको होश आ जाए तो ये एक कण के बराबर भी जुल्म ना करेगा, अल्लाह से डरेगा और धरती पर जो है फसाद ना फैलाएगा, अकड़ नहीं दिखाएगा, घमंड नहीं दिखाएगा। अगर इसे जीवन का होश आ जाए कि मैं एक गंदे पानी के कतरे से बना हुआ इंसान हूँ, वीर्य से बना हुआ इंसान हूँ, मैं एक गंदे पानी का कतरा हूँ, वीर्य हूँ, तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे वीर्य से, गंदे पानी के कतरे से इंसान बनाया है। तो याद रखें, शैतान का यही काम है कि इंसान को जीवन की हकीकत और इंसान के सच्चे मालिक से हटाकर, उसकी हकीकत से हटाकर और धोखे पे लगाना, दुनिया के धोखे में लीन कर देना। तो आपने देखा वीडियो में कि ये भाई अधर्मी किस तरह से लोगों को गोली मारने की धमकी दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि शैतान आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, उसकी औलाद का दुश्मन है। वो यही चाहता है कि इंसान को जीवन के सच्चे मकसद से हटाकर और इनमें फसाद फैलवाना और धरती पे फसाद फैलवाना, कत्ल व गारत फैलवाना और सच्चाई से हटाना और भटका के मार देना। कुरान मजीद में संसार का सच्चा मालिक फरमाता है कि बहुत से इंसानों पर पूरी तरह से शैतान कब्जा कर लेता है, तो वो इंसानी शक्ल में शैतान होते हैं। शैतान इंसानों में से भी हैं और जिन्नातों में से भी हैं। अब अल्लाह ने तो इंसान को पूरी समझ और सोच दी थी, पूरा कंट्रोल दिया था कि इंसान बुराई से बचे और अच्छाई पर चले, इसीलिए अपने अच्छाई में सुकून पैदा किया, शैतान की बुराई से नफ़रत और बेचैनी पैदा की है, नफ़रत पैदा की, बेचैनी पैदा की। अब इसके बावजूद भी कोई इंसान शैतान का कब्जा अपने ऊपर करा ले तो इसमें अल्लाह का क्या दोष है। अब ये अपने बुरे कर्मों से ये दिखा रहा है कि मैं ही अधर्मी हूँ और मैं ही आतंकवादी हूँ और मैं ही फसादी हूँ। अब देखिए, इस कायनात को अल्लाह चला रहा है और चलाने का बेस ये है कि जो इंसान अल्लाह से डर जाएगा, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर जीवन जीकर उसे राज़ी करके जाएगा, वो मरने के बाद अल्लाह का जन्नत का इनाम पाएगा। और जो इंसान नहीं डरेगा, निडर होकर शैतान के रास्ते पर चलकर धरती पे फसाद फैलाएगा, वो नरक की आग में मरने के बाद सज़ा पाएगा। अब इस बेस से आप धर्म पर चलने वाले और अधर्मी की पहचान कर सकते हैं।
جو अधर्मी होगा उसके चेहरे पे घमंड छलकेगा और वो फसाद फैलाने की बात करेगा, घमंड में, अहंकार में। और जो धर्म पे चलने वाला होगा उसके चेहरे पर नरमी होगी, अकड़ नहीं होगी, घमंड नहीं होगा। वो नरमी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ अल्लाह के सच्चे धर्म को फैलाएगा और सच्चाई लोगों को बताएगा और सच और झूठ लोगों को दिखाएगा। तो अल्लाह ताला हर इंसान के अंदर अपनी रचना को रचकर और जीवन का समय देकर इम्तिहान लेने के लिए दुनिया में भेजता है। अब इंसान अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, मौत तो भई आ रही है आगे से। याद रखें, अच्छा भी मरेगा और बुरा भी मरेगा। जो जैसे कर्म करके मरेगा अल्लाह उसको वैसे ही बदला देगा। अल्लाह इस कायनात का अकेला पैदा करने वाला है। बाकी ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है अल्लाह के अलावा सब उसकी पैदा की हुई चीज़ें हैं। अब पैदा करने वाला अल्लाह लाफानी है, कभी ना मिटने वाला है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें उसने पैदा की हैं सब फ़ानी हैं, मरने मिटने वाली हैं। तो लिहाजा अल्लाह के अलावा अल्लाह की पैदा की हुई हर चीज़ के माथे पर मौत का दाग है, मौत का धब्बा लगा हुआ है, सबको मरना है। अब लिहाजा आप देखें, अधर्मी शैतान के रास्ते में लड़ते हैं और धर्म पे चलने वाला अच्छाई के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में लड़ता है। जब दोनों में टकराव होता है, पहले तो इस्लाम में कहा गया है कि जो है जुल्म जास्ती को प्यार मोहब्बत से मिटाओ, लोगों को प्यार से समझाओ और शैतान के फंदे से बचाओ ताकि वो जहन्नुम में न जाए मरने के बाद। लेकिन जब शैतान जो है, इंसानी शक्ल में शैतान धरती पर फसाद करने से बाज ना आए, जब प्यार मोहब्बत से जुल्म जास्ती को रोकने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब इस्लाम में धर्म युद्ध का हुक्म दिया गया है ताकि धरती पर अमन शांति कायम हो सके और फसाद मिट सके। तो याद रखें, इस दुनिया में रिश्ते नाते सब धोखा हैं जो मौत पे ख़त्म हो जाते हैं। इस दुनिया में अल्लाह ताला बंदों को छांट रहा है, खरे और खोटे को, ईमानदार और बेईमान को, सच्चे और झूठे को। तो इस दुनिया में अच्छाई बुराई की लड़ाई है। सच्चे और अच्छे लोग, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह की अच्छाई के लिए लड़ते हैं और धरती पर से फसाद मिटाते हैं। और बुरे लोग, अधर्मी लोग शैतान की राह में लड़ते हैं जो धरती पर अमन शांति के दुश्मन हैं और वो फसाद को फैलाते हैं। तो ये जन्नत और जहन्नुम की लड़ाई है। और याद रखें, अच्छाई बुराई की लड़ाई में अच्छे भी मरते हैं और बुरे भी मरते हैं, क्योंकि इंसान अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, मरना सबको है। जो इंसान अल्लाह की राह में, अपने सच्चे बनाने वाले मालिक की राह में अच्छाई को ज़िंदा करने के लिए, धरती पर अमन शांति कायम करने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए लड़ता है, वो धर्म पे मरता है। और धर्म पे मरने वाला मरने के बाद स्वर्ग में जाता है, अल्लाह का इनाम पाता है। और जो इंसान शैतान के रास्ते पर चलते हैं वो धरती पर फसाद फैलाते हैं, वो फसाद को और बुराई को ज़िंदा करने के लिए लड़ते हैं, अमन शांति को मिटाने के लिए लड़ते हैं। तो लिहाजा जब वो मरते हैं तो वो अधर्मी बन के मरते हैं और अपने मालिक को नाराज़ करके मरते हैं। वो मरने के बाद नरक की आग में अल्लाह की सज़ा पाते हैं। अब ये जो भाई हमारा गोली मारने की बात कर रहा है, ये भूल चुका है, ये सोच रहा है मैं लोहे का बना हुआ हूँ। ये भूल चुका है कि मैं भी मर सकता हूँ। जब मैं किसी को मारूंगा तो कोई मेरे भी मारेगा। तो लिहाजा ये सच्चाई से अंधा है और शैतान के धोखे में बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। हम तो भाई अल्लाह से प्रार्थना ही कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला शैतान के फंदे से ऐसे लोगों को निकाले और सच्ची राह दिखाए, रोशनी दिखाए। तो ऐसा धरती पर ये एक ही इंसान नहीं है, ऐसे बहुत हज़ारों इंसान हैं जो धरती पर फसाद फैलाना चाह रहे हैं, जो शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं और धरती पर अमन शांति को मिटाना चाहते हैं, फसाद को फैलाना चाहते हैं, शैतानियत के धर्म को ज़िंदा करना चाहते हैं। आप इसके कर्मों से जांच कर सकते हैं कि ये शैतानी धर्म को ज़िंदा करना चाहता है और अमन शांति के धर्म को मिटाना चाहता है। अब आप देखिए, इस्लाम धर्म की एक शर्त है कि कोई भी इंसान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता। ज़रा बात को सुनो ध्यान से, कोई भी इंसान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता। कब तक? जब तक कि वो पहले अच्छा इंसान न बन जाए। और अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी है कि पहले वो दूसरे इंसानों पर दया करे, उन पर रहम करे, किसी को तकलीफ़ न दे। अब जिस इंसान की सोच ये हो कि मैं ही खाऊं और सब भूखे रहें, मैं ही कपड़े पहनूं और सब नंगे रहें, और मेरा ही बेहतरीन मकान हो, कोठी बिल्डिंग हो, औरों की झोपड़ी भी ना हो, और मैं ही ज़िंदा रहूं और सबको मार दूं, तो ये इंसान थोड़ी है कोई, ये तो इंसानी शक्ल में शैतान है। ये जो हमारा भाई बोल रहा है, दूसरों में गोली मारने की बात कर रहा है, ये धर्म तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये पहली बात तो इंसानी नहीं है, ढांचा इसका इंसान का है और असल में है ये शैतान जो इंसानियत का दुश्मन है, इंसानों का दुश्मन है। कुरान मजीद में संसार के सच्चे मालिक ने ईमान वाले के लिए कामयाबी की ज़मानत दी है और कहा है कि हम जन्नत का घर ख़ास तौर पे उन लोगों को देंगे जो धरती पर फसाद फैलाने की नीयत भी नहीं करते,
کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ تو ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ دھرتی پر جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی پرانی ہیں، وہ ان سارے پرانیوں میں سب سے زیادہ بیکار اپنے آپ کو سمجھے گا اور سب کی عزت کرے گا، سب کی قدر کرے گا۔ تو قرآن مجید کے انوسار انسانوں کو سب سے بڑا خطرہ شیطان سے ہے، جو لوگوں کو بھٹکاتا ہے اور جہنم کی آگ میں لے جاتا ہے اور دنیا میں بھی قتل و غارت پھیلواتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایسے لوگ انسانی شکل میں شیطان ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں جہاں بھی ہیں، ان کی پہچان کرو اور انہیں پیار محبت سے پہلے سمجھاؤ، اور جب فساد کرنے سے، ظلم جاستی کرنے سے باز نہ آئیں تو قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تاکہ ظلم سے دھرتی کو پاک کرو۔ جو سنسار کے سچے مالک اللہ کو راضی کرنے کے لیے دھرتی پہ سے ظلم کو مٹائے گا، وہی مرنے کے بعد سورگ میں جائے گا، نرک سے بچایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، شیطانی حکومت ختم کرو، جو برائی کی حکومت ہے، فساد کی حکومت ہے، شیطانی حکومت ختم کرو، اللہ کی امن شانتی والی حکومت قائم کرو، تاکہ دھرتی پر سے فساد مٹ سکے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں انسانوں کے چہرے کو مت دیکھو، بلکہ عقل کو دیکھو، وہ کیسی بات کر رہا ہے۔ اب اس بھائی کا دکھنے میں تو چہرہ بڑا سمجھدار دکھ رہا ہے، مگر یہ کتنی خراب بات کر رہا ہے۔ تو عقل دیکھو، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سنسار کے سچے مالک نے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر دوات کو پیدا کیا، اور پھر انسانی عقل کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ انسانوں کی عقل ہے۔ ہم سب کی عقل کو پیدا کیا۔ بہت سے اچھے اور سیدھے لوگ انسان کے چہرے کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یار یہ اتنا سمجھدار انسان ہے، یہ کون سا غلط بات کر رہا ہوگا، اور جب کہ ہوتا ہے وہ انسانی شکل میں شیطان اور فساد دھرتی پر پھیلا رہا ہوتا ہے، اور لوگ اسے فالو کرتے ہیں۔ پھر لوگ اس کے کہنے پہ چلتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو تباہ کروا دیتا ہے، دنیا میں بھی مرواتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی نرک کی آگ میں لے جاتا ہے۔ وہ انسانی شکل میں شیطان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کی عقلوں سے خطاب کیا، فرمایا کہ اے عقل، اگر دنیا میں تو نے میری طرف غور کیا، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میری کھوج کی اور اچھائی پہ چلا، میری بنائی ہوئی رچنا پہ چلا، تو میں تیری عقل کو سدھار دوں گا، سچی اور صحیح بات سمجھا دوں گا۔ اگر تو نے میری طرف غور نہ کیا، شیطان کے راستے کو پکڑ لیا، تو میں تیری عقل کو خراب کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں سارا کھیل عقل کا ہے۔ عقل سے پہچانے، چہرے سے نہ پہچانے۔ جو لوگ اپنے اندر رچی ہوئی ایشوری رچنا کے خلاف چلتے ہیں، شیطان کے راستے پر، برائی پر چلتے ہیں، اور دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، نہ خود سخی رہتے ہیں، نہ دوسروں کو سخی رہنے دیتے ہیں، نہ خود چین سے رہتے ہیں، نہ دوسروں کو چین سے جینے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو خراب کر دیتا ہے، اور وہ برائی پر چلتے ہیں پھر، اور اپنے آپ کو بہت ہوشیار اور اسمارٹ اور بہت عقل مند سمجھتے ہیں۔ دراصل وہ عقل مند نہیں ہوتے، وہ خود نرک کی آگ کے گڈھے میں جا رہے ہوتے ہیں۔ جس دن مریں گے اس دن دیکھ لیں گے۔ اس لیے میں انسانوں سے کہتا ہوں کہ اے انسان، جتنا تو ایشوری رچنا کے خلاف برائی پر عقل کی تیزی دکھائے گا، اتنا ہی تو پھنستا چلا جائے گا۔ اپنے مالک اللہ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ مرنے کے بعد تجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ بہت سے لوگ شیطان کا شکار بن جاتے ہیں کہ بھئی اس کی اتنی عمر ہے، بڑا بوڑھا آدمی ہے، یہ کون سا غلط بول رہا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھیں، انسان چھوٹا بڑا عمر سے نہیں ہوتا، کرموں سے ہوتا ہے۔ اس کی عقل دیکھیں وہ کیا بات کر رہا ہے۔ فساد پھیلانے والا ہے تو غلط انسان ہے۔ تو یاد رکھیں، سنسار کے سچے مالک کا سچا گیان، سچا راستہ وہ ہے، سچا علم وہ ہے جو دنیا کے سارے انسانوں کو جوڑے، ان میں محبت پیدا کرے، اور شیطان کا جھوٹا گیان اور گیان کا دھوکہ وہ ہے جو دھرم کے نام پہ نفرت پیدا کرے، لوگوں میں جھگڑا پیدا کرے، فساد پیدا کرے۔ تو بھی اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کریں، گیان حاصل کریں، تاکہ آپ سچ اور جھوٹ کو سمجھ سکیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آ سکیں۔ اب آئیے میں آپ کو کچھ ویڈیو دکھاتا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ کو دھیان سے سننا ہے اور سمجھنا ہے، اور دھرم پہ چلنے والے اور ادھرم پہ چلنے والے کی پہچان کرنی ہے۔ اور دوسری ویڈیو میں جو ہے ہندو اور مسلمان کو کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، بانٹنے کی بات ہو رہی ہے، فساد پھیلانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ بوڑھے بوڑھے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں جو فساد پھیلانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو سارا کھیل عقل کا ہے، عقل سے انسان کو پہچانیں، عمر سے نہ پہچانیں۔ تیسری ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آپ ایک مسلمان ہیں جو اسلام دھرم کو مٹانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ شیطان کے جگہ جگہ ایجنٹ ہیں۔ شیطان نے اسلام دھرم میں سے بھی کھینچ کر کے ایک آدمی کو اور اسلام کے خلاف کھڑا کر دیا ہے، اور فساد پھیلانے کے لیے تیاری کر رکھی ہے، تاکہ لوگ کنفیوز ہوں اور سنسار کے سچے مالک کے سچے راستے کو نہ سمجھ پائیں۔ اب دیکھو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں،
اب آپ ذرا سوچئے کہ یہ خود مٹ جائیں گے، ان کی زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، تو ان کی زندگی کا خود اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اور بات کتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں، تو آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ یہ شیطان کا شکار ہیں، یہ سچائی سے اندھے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، دھیان سے دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں، سچ اور جھوٹ کو پہچانیں، اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں بھائی۔ اس دیش کا ہر بچہ سیا رام کہے گا، اس دیو بھومی پر نہیں اسلام رہے گا۔ ہمارے اس بھارت دیش میں آتنکوادیوں کے لیے شرن نہیں ہے، نہیں تو ایک ایک کو گولی مار کر ہم بھگا دیں گے پاکستان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ النساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن وہ انسان ہے جو اللہ کے راہ میں حق کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور وہ انسان جو حق کے خلاف ہے، وہ لوگ جد و جہد غلط راستے پہ کرتے ہیں، شیطان کے راہ میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اور مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور جو حق کے خلاف ہے وہ کرتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان، یعنی جد و جہد کر رہے ہیں شیطان کے راہ میں۔ تو جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ آج سے ہم ہندو کسی بھی مسلمان دکاندار سے کسی بھی مسلمان دکاندار سے کسی بھی پرکار کا سامان کا خریدی بکری نہیں کریں گے۔ آج سے ہم ہندو کسی مسلمان ویکتی کو اپنی زمین لیج میں یا بکری نہیں کریں گے۔ اگر کسی ویکتی کے پاس زمین لیج میں دیا ہوا ہے، اس کی تتکال واپسی کرائیں گے۔ آج سے ہم ہندو مسلمانوں کے یہاں مزدوری ایوم انیہ کاریہ کے لیے نہیں جائیں گے۔ جو پھیری والے ہمارے گاؤں میں آتے ہیں، ہمارے چھیتر میں آتے ہیں، گاؤں میں ان کا جانچ اپرانت یدی ہندو ہے تبھی خریدی کریں گے، انیتھا نہیں خریدیں گے۔ آج دنانک 5/1/2022 کو گرام کنڈی کلا میں عام سبھا کر یہ سروسمتی سے ہم سبھی یہ نرنے لیتے ہیں، جس کا ہم اسلام کی جہادیوں کے خلاف لڑیں گے، اسلام کے خلاف لڑیں گے، اسلام کے جو اس دنیا میں اسلام کو لانے والا ہے محمد، اس کی مانسکتا کے خلاف لڑیں گے۔ جو سناتن دھرم کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اسلام، ہم اس کی مانسکتا پر چوٹ کریں گے، ہم اس کے اوپر چوٹ کریں گے، اور ضرورت پڑی تو اپنے خون کی ایک ایک بوند بھی دیں گے۔ تو سنا آپ نے، غور کیا، سناتن دھرم کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اسلام۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا آپ کو مسلمان دکھائی دے رہے ہیں جو ہندو دھرم کو ختم کرنے کی چنوتی دے رہے ہوں، چیلنج دے رہے ہوں؟ جس طرح سے یہ لوگ آتنک بو رہے ہیں اور چیلنج دے رہے ہیں اور اسلام دھرم کو ختم کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، کیا مسلمان دیکھیں آپ نے اس طرح سے کرتے ہوئے؟ تو پھر یہ بیچارے اتنے بے چین اور اتنے پریشان کیوں ہیں؟ پردھان منتری تک یہ کہہ رہا ہے کہ ہندو دھرم خطرے میں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سنیے کڑوا سچ جو یہ ہے، اس پوری پرتھوی پر سارے جہانوں میں سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اسلام ہے، جو دنیا کے سب سے پہلے انسان کی ساری اولاد کے لیے کامیابی کا راستہ ہے، صرف پوری دھرتی پر اسلام کا۔ اس کے علاوہ سب شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ اسلام انسان کے اندر رچی ہوئی ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا گیان حاصل کرو، اسلام کو پہچانو۔ تو میرے بھائیوں، پوری پرتھوی پر، پوری دھرتی پر جو انسان اپنے سچے بنانے والے مالک کو راضی کرنا چاہے، تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اسلام کا، باقی اس کے علاوہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ جو انسان اللہ کو راضی کرنا چاہے اور مرنے کے بعد جنت کا، سورگ کا اس کا انعام حاصل کرنا چاہے، تو وہ اسلام دھرم کے ذریعے سے ہی اپنے مالک کو راضی کر سکتا ہے اور اس کا انعام حاصل کر سکتا ہے اور نرک کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ جو آپ اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کی، بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو اپنے بنانے والے سچے مالک کی سچائی اور اچھائی کے دشمن ہیں، جو شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ اصل میں انسانی شکل میں شیطان ہیں۔
اس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھائی پہلے اسلام دھرم میں تھا، اسلام دھرم میں بھی شیطان ہی تھا، اب اس نے شیطانی دھرم اختیار کر لیا ہے۔ وسیم رضوی اس کا نام تھا، اب شیطانوں میں شیطان مل گیا ہے، اور یہی کام اللہ کرے گا موت کے بعد۔ جو لوگ فسادی ہیں، برے کرم کرنے والے ہیں، ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا پلندہ بنائے گا، سب کو اکٹھا کرے گا اور پلندہ بنا کر جہنم کی آگ میں جھونکے گا۔ اور یہ جس شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں وہ شیطان بھی جہنم میں جھونکا جائے گا، وہ بھی ان کے ساتھ تباہ ہوگا، اگر یہ لوگ اللہ سے معافی مانگ کر اور اچھے کرم کر کے نہ مرے، اسی حالت میں مر گئے۔ اور جو لوگ صحیح دھرم پہ اسلام پر چل کر مرے گا، سچائی پر چل کر مرے گا، امن شانتی قائم کر کے مرے گا، اپنے مالک کو اللہ کو راضی کر کے مرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ جنت کا انعام عطا فرمائے گا، ہمیشہ کامیابی کا جیون دے گا۔ تو یہ بیچارے انسانی شکل میں شیطان اس لیے پریشان ہیں اور بے چین ہیں کیونکہ اب نیٹ کے دوارا اسلام ہائی لائٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ اللہ کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے۔ بے شمار غیر مسلمان بھائی ہمارے سچائی کو سمجھ کر شیطانی دھرم میں سے نکل کر اور سچے دھرم میں آ رہے ہیں، اس لیے ان کو بے چینی ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کی تعریف پر راضی نہیں ہے اپنے گھمنڈ میں۔ اسی لیے یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہندو دھرم خطرے میں ہے اور اسلام دھرم کو ختم کرنے کی جو ہے چیلنج کرتے ہیں، حالانکہ اصل میں یہ خود کچھ سمے کے بعد مٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو موت دے کے اٹھا لے گا، مگر یہ اسلام دھرم کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ اپنے جیون کا سمے اور اپنے کرم خراب کر کے مر جائیں گے، اور اسی حالت میں مر گئے تو نرک کی آگ میں جائیں گے۔ تو ہمارے کتنے غیر مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے سچ اور جھوٹ کو پہچان کر اور شیطانی دھرم کو چھوڑ کر اسلام دھرم کو اپنا لیا اور اپنے آپ کو نرک کی آگ سے بچا لیا۔ اب یہ بیچارے انسانی شکل میں شیطان نیٹ پر یوٹیوب پر اسلام کو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور غیر مسلمان بھائیوں کو اسلام میں آتا وہ دیکھتے ہیں تو ان کو بے چینی ہوتی ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے، پھر یہ اسلام کو مٹانے کے لیے ہاتھ پیر پھینکتے ہیں، اور اپنے ان کے جو برے کرم ہیں، جو انسان یہ برے ہیں، ان کی برائی پھر سب کے سامنے کھل کے آ رہی ہے۔ ان کو ہوش نہیں ہے کہ اسلام اس سے اور زیادہ پھیل رہا ہے۔ تمہارے برے کرم سب کو دکھائی دے رہے ہیں، اور تمہارے برے کرموں سے تمہارے برے دھرم کی، شیطانی دھرم کی پول کھل رہی ہے کہ یہ دھرم غلط ہے۔ جتنا یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی دھمکی دے رہے ہیں، اتنا ہی لوگ اسلام کو چیک کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور سچ اور جھوٹ کو سمجھ کر سچائی کو اپنا رہے ہیں، کیونکہ سچائی کا نام اسلام ہے۔ کیونکہ شیطان کا لکش اور مقصد یہی ہے کہ وہ جتنے زیادہ سے زیادہ انسانوں کو بھٹکا کر اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے جائے، بھٹکا کے مار دے، سنسار کے سچے مالک سے بھٹکا کر مار دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نام ہائی لائٹ نہیں کریں گے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں سچ اور جھوٹ کو دکھا رہا ہے، تو ان کا نام یہ ہائی لائٹ نہیں کریں گے، چھپ چھپ کے بات کرتے ہیں، گپ چپ میں بات کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر ہم ان کا نام بولیں گے تو اور زیادہ ہمارے ہندو بھائی جو ہے ان کی ویڈیو دیکھیں گے، اور جب ویڈیو دیکھیں گے تو سچ اور جھوٹ کو سمجھیں گے، اور پھر شیطانی دھرم کو چھوڑ کر اسلام میں چلے جائیں گے، پھر نرک میں جانے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ان کے چہروں پہ مت جانا، اصل میں یہ بگڑی ہوئی عقل ہے، جب یہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کی عقل خراب کر رکھی ہے۔ جب اللہ انسان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے تو انسان برائی پر چل کر اپنے آپ کو بہت اسمارٹ اور بہت عقل مند اور بہت ہوشیار سمجھتا ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ میں برائی کے راستے پر ہوں اور میں جہنم کے گڈھے میں جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی چلتا رہتا ہے۔ سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دے کر دو راستے چننے کا اختیار دیا ہے، فری ول دیا ہے، اچھائی کو چن لے یا برائی کو چن لے، اچھائی اللہ کی ہے، برائی شیطان کی ہے۔ تو انسان جان بوجھ کر اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ کی رچنا کے خلاف اللہ کا امن شانتی کا راستہ چھوڑ کر اور شیطان کا بے چینی اور پریشانی والا راستہ چن لیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی عقل خراب کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کی عقل خراب ہوتی ہے تو انسان ایشوری رچنا کے خلاف الٹے کام کرتا ہے۔ Wanna hear my voice when I shout it out loud. It's my love. اب دیکھو، یہ دکھنے میں تو انسان دکھائی دے رہا ہے، مگر اصل میں بگڑی ہوئی عقل ہے۔ دیکھو کیسے گائے کا پیشاب پی رہا ہے، اور تازی تازی پیشاب سے کیسے منہ دھو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہاتھ دھو رہا ہے۔ آگے دیکھو گائے کے لیٹرنگ پیشاب کے گندے ٹینک میں دیکھو کیسے نہا رہا ہے، دیکھو تو دیکھ رہے ہیں آپ لیٹرنگ پیشاب کی گندگی میں کیسے نہا رہا ہے، اور لیٹرنگ پیشاب کی گندگی کو کیسے نہاتے میں پی رہا ہے۔ اب بتاؤ، یہ بھی انسان دکھائی دے رہا ہے جو پیشاب پی رہا ہے، گوبر کھا رہا ہے، نہا رہا ہے،
اس کے بہکائے میں آ جاؤ تم بھی ایسے کرنے لگو۔ تو آپ کو یا ہمیں آنکھ میچ کر کسی کے پیچھے نہیں چلنا ہے دھرم پہ، یاد رکھیں۔ ہمیں انسان کے کرموں سے پہچاننا ہے کہ وہ دھرم پہ ہے یا ادھرم پر ہے۔ تو یاد رکھیں دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور سب کا پیدا کرنے والا ایک مالک ہے، ایک اللہ ہے۔ تو یاد رکھیں سارے انسان ایک جاتی کے ہیں، جیسے بھینس ایک جاتی کی ہوتی ہے، لمبا منہ ہوتا ہے، اور شیر سب ایک جاتی کے جیسے ہوتے ہیں، اور جو بھی ہے ایک جاتی کے ہوتے ہیں۔ انسان سب ایک جاتی کے ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور سب کا پیدا کرنے والا ایک مالک ہے۔ اللہ نے انسان کو سب سے بڑھیا مخلوق بنایا ہے۔ سارے جہان کا منہ رکھا ہے نیچے کو اور انسان کا منہ رکھا ہے اوپر کو۔ بندر بھی نوڑ کے چلتا ہے، لنگور بھی نوڑ کے چلتا ہے، شیر بھی نوڑ کے چلتا ہے۔ انسان کو 2 پیروں پہ سیدھا کھڑا کیا ہے اللہ نے۔ جیسے اور جانوروں کو اللہ نے خون کھال میٹ گوشت سے بنایا ہے، اسی طرح سے انسان کو بھی بنایا ہے، خون کھال گوشت سے، میٹ سے۔ آپ جب غور کریں گے تو پیڑ کی پھلک مین نہیں ہوتی، جڑ مین ہوتی ہے۔ پھلک پہ سے آپ کاٹ دیں گے تو پیڑ پھر اگ جائے گا، لیکن جڑ سے اکھاڑ دیں گے تو پھر نہیں اگ پائے گا۔ اسی طرح سے انسان کی باؤں کٹا ہوا انسان رہ سکتا ہے، جی سکتا ہے، ٹانگ کٹا ہوا جی سکتا ہے، مگر گردن کٹا ہوا نہیں جی سکتا۔ تو سارے جہان کا منہ رکھا ہے نیچے کو، چاہے وہ پیڑ ہو، پیڑ کی جڑ نیچے کو ہوتی ہے نا، چاہے وہ پیڑ ہو یا کچھ بھی ہو، اور انسان کا منہ رکھا ہے اللہ نے اوپر کو۔ کیوں؟ تاکہ اس کا منہ میرے آگے جھکے، اللہ کے آگے جھکے۔ کوئی جیو انسان کے علاوہ کپڑے نہیں پہنتا، اللہ نے انسان کو کپڑے دیے پہننے کے لیے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی کہ بڑے سے بڑے جانور کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، اور انسان ہی دنیا میں ترقی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کاروں میں گھومتا ہے، جہاز میں گھوم رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے۔ انسان کے اچھے مکان ہیں، اور جیووں کے مکان نہیں ہیں۔ 10,000 سال پہلے یا 20,000 سال پہلے چڑیا جیسے گھونسلہ بنا کے رہتی تھی، وہ آج بھی ایسی رہ رہی ہے، مگر انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کچی دیواروں سے اور اینٹوں سے، ٹیل پتھر سے، کہاں سے کہاں انسان پہنچ گیا۔ تو اللہ نے انسان کو سب سے بڑھیا بنایا ہے، اس کا امتحان لیا ہے۔ اگر یہ امتحان میں اس پر پاس ہوتا ہے، اللہ کو راضی کر کے مرتا ہے، اللہ کو پہچان کر مرتا ہے، تو یہ ہمیشہ کا جنت میں جیون پائے گا، اس نقلی جیون کے بدلے میں۔ اور اگر اللہ کو ناراض کر کے مرا تو یہ نرک کی آگ میں جائے گا، سزا پائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایشور نے ان کے اندر انسانیت رکھی تھی، اس انسانیت کو انہوں نے کیسے مار دیا ہے، انسانی ہمدردی کو۔ اور ایک گائے کے چکر میں گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گوبر کھا رہے ہیں، اور گائے کی لیٹرنگ پیشاب میں نہا رہے ہیں، اور گائے کے بنانے والے کو چھوڑ کر گائے کی پوجا کر رہے ہیں، سنسار کے بنانے والے کو چھوڑ کر اس کی بنی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور ایک گائے کے چکر میں، جانور کے چکر میں انسانوں کو مار رہے ہیں، انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ اپنے سچے بنانے والے مالک کی رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، اس کی پوجا کو چھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور جبکہ سچی عبادت، سچی پوجا اس کی نماز میں ہے جو نراکار مالک ہے۔ تو یہ شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں، اپنے سچے بنانے والے مالک کے باغی ہیں، اس کے انکاری ہیں۔ اسی لیے موت کے بعد نرک کی آگ ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو سزا دے گا۔ اسی لیے مسلمانوں کو یہ نماز سے روک رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جگہ جگہ مار رہے ہیں، کمزوروں کو دیکھ کر کے موب لنچنگ کر رہے ہیں، شیطانی حکومت کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اور سنسار کے سچے مالک اپنے سچے بنانے والے کی دھرم کو مٹانا چاہ رہے ہیں، نماز کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں۔ تو دیکھ رہے ہیں کتنا سیریسلی ہو کر یہ نماز کو روک رہا ہے، یہ شیطانی راستے پر ہے، شیطانی دھرم پر ہے۔ میرے بھائیوں، غمگین ہو کر، سیریسلی ہو کر غور کرو، سچا دھرم دنیا میں اسلام ہے۔
دیکھ رہے ہو کیسے جے شری رام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور نماز سے روکا جا رہا ہے، فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا آپ اب بھی نہیں سمجھے سچے دھرم اور ادھرم کو؟ اب تو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ فساد پھیلا رہے ہیں، نماز کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نمازیوں سے بدتمیزی کر رہے ہیں، امام صاحب ان کے لیے بد دعا نہیں کر رہے، ان کا برا نہیں چاہ رہے، بلکہ ایشور سے ان کے لیے پرارتھنا کر رہے ہیں۔ ہندو مسلمان بھائیوں کو ایک ساتھ بھائی چارے میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نماز کو قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین، تو ہمیں ہمارے دلوں میں محبت بھر دے۔ یا الہ العالمین، تو ہمیں بھائی چارہ قائم عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تو ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہہ دو کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے مالک کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، اور دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک